हम तो सालेह को नेक समझते थे, मगर अब वो हमें हमारे माबूदों से रोकना चाहता है। क्या वो भूल गया है कि ये वादी हमारी ताकत से खड़ी है? हम भी तो देखें तेरे खुदा में कितनी ताकत है के। इस सामने वाले पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा दे। इस ऊंटनी की वजह से सालेह की इज्जत और बढ़ गई है। अगर हमने कुछ न किया तो जल्द लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। हमें कुछ न कुछ करना होगा। अगर कोई उस ऊंटनी को खत्म कर दे तो मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर दूंगी। हम ये काम करेंगे। आज रात वो ऊंटनी नहीं बचेगी। कौम आद पर अजाब के बाद चंद मोमिन थे जो बच गए। अल्लाह ने उन्हें निजात दी। शुक्र है कि हमने होद की बात मानी। अल्लाह ने हमें तूफान में पनाह दी। आज हम गवाह हैं कि अल्लाह का वादा सच्चा है। और वहीं से एक नई नस्ल का आगाज हुआ ताकि जमीन दोबारा आबाद हो सके। अजाब के बाद ये मोमिन हज़र मौत के करीब वादियों में जा बसे। ये लोग यहाँ कुछ अरसा आबाद रहे और अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। इनके बच्चे बड़े खेतियां करने लगे, मगर वक्त के साथ ये नस्ल शुमाल की तरफ बढ़ने लगी। नए पानी, नई ज़मीनों और महफूज इलाकों की तलाश में ये लोग काफिलों के साथ चलते हुए नजद और हिजाज के इलाकों में फैल गए। इनका काफिला तिजारती रास्तों पर आगे बढ़ता रहा। ये वही रास्ते थे जो यमन से शाम तक जाते थे। कुछ लोग वादियुल कुरा के करीब ठहर गए। यहाँ खजूरों के बागात, पानी के चश्मे और ज़रख़ेज़ ज़मीनें थी। वक़्त के साथ वो नस्ल आगे बढ़ती गई और आखिरकार वो पहुँचे वादियुल हिजर में। यही वादी आगे चलकर मदाइन सालिह के नाम से मशहूर हुई। हम यहाँ अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करेंगे। यहीं हम अपने घर बसाएंगे। ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई थी, यानी कि पहाड़ इसके इर्द गिर्द थे। पत्थरों में नरमी थी। यूं गोया कुदरत ने खुद उन्हें यह घर बनाने की दावत दी। यही वो मकाम था जहाँ कौम समूद ने जन्म लिया। कौम समूद ने अपनी तारीख के एक ऐसे दौर में कदम रखा जब इंसान ने ज़मीन की साख्त को अपने हाथों से बदलना शुरू किया। ये वो कौम थी जिसे अल्लाह ने ताकत, अकल और वसाइल से नवाजा था। इनके शहर बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान आबाद थे, जहाँ हर चट्टान और हर वादी में इंसानी हुनर का शाहकार तराशा गया। ये लोग सिर्फ ज़मीन पर घर नहीं बनाते थे, बल्कि पहाड़ों के दिल में रिहाइश गाहें काट कर बनाते थे। कुरान ने इनकी फ़नी महारत का जिक्र यूं किया, और याद करो जब उसने तुम्हें आबाद के बाद जाननिशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन में जगह दी। तुम मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद न फैलाओ। समूद वो थे जिन्होंने वादी में पत्थरों को काट काट कर घर और महल्लात बनाए। इनकी इमारतें ऊंची, दीवारें हमवार और सुतून ऐसे तराशे गए जैसे वो किसी बादशाह के महल्लात हो। हर दरवाजे पर नक्शो निगार, हर सुतून पर निशान ताकत और शान व शौकत थी। दिन के वक़्त इनकी वादियाँ बाज़ारों की आवाज़ों से गूंजती और रात को मशालों की रोशनी से जगमगाती। वो पत्थरों को ऐसे तराशते जैसे मोम को नरम किया हो। इनके खेत सरसब्ज और बागात में फलों की खुशबू बसी रहती थी। इनकी ज़िंदगी आसाइश, दौलत और इक़्तिदार की अलामत बन चुकी थी। यही वो वक़्त था जब इंसान अपने ही हाथों की कारीगरी पर गुरूर करने लगा। वो कहने लगे, इन पहाड़ों को हमने कैसे तराश कर आलीशान महल बनाए हैं। हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन वो भूल गए कि ये अकल, ये ताकत
یہ ہنر سب اللہ کی عطا ہے۔ देखो इस वादी को, इन पत्थरों को हमने जिंदा किया और इनके दरमियान हमने अपनी सल्तनत खड़ी की। اور جب عطا پر غرور چھا جائے تو زوال قریب آ جاتا ہے۔ कायनात में हमसे ज्यादा ज़हीन और मजबूत कोई नहीं, हम ही सबसे बड़े हैं। ان کے درمیان غرور نے ایمان کی جگہ لے لی اور عقل نے وحی پر سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے، देखो हम कितने खुशहाल हैं, इस कायनात में कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। وقت کے ریگزار پر ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ اسی علاقے وادی الحجر میں بلند پہاڑوں کے درمیان ایک معزز خاندان میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ मुबारक हो, अबीद के घर एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है। اس بچے کا نام صالح رکھا گیا۔ وہ عبید بن ماسح کے گھر پیدا ہوئے جو قوم سمود کے بڑے اور نیک دل شخص مانے جاتے تھے۔ ان کے دادا ماسح بن عبید بھی اپنی قوم کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ یہ خاندان دیانت، علم اور سچائی کے لیے جانا جاتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام بچپن سے ہی عام بچوں سے مختلف تھے۔ ان کے چہرے پرسکون، باتوں میں نرمی اور دل میں اللہ کی یاد بسا کرتی تھی۔ قوم کے بڑے ان کی ذہانت اور کردار سے متاثر تھے اور کہتے تھے، देखो उबैद का बेटा सालेह कितना ज़हीन और समझदार है, बचपन ही से बात में दानाई झलकती है। हाँ, मगर उसकी बातों में एक खास रोशनी है, जैसे लफ्जों के पीछे कोई राज छुपा हो। हाँ, इसकी बातों में कुछ ऐसा नूर है जो हमने किसी में नहीं देखा। नूर हो या बात, मगर हमसे बड़ा कौन? हम पहाड़ों को तराश लें तो भी पसीना नहीं आता। وقت گزرتا گیا، صالح جوان ہوئے اور اپنی قوم کے درمیان عقل و دانائی کا نمونہ بن گئے۔ مگر جیسے جیسے ان کی قوم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئی، صالح کے دل میں اللہ کی توحید کا نور اور بڑھتا گیا۔ پھر جب وادی پر خاموشی چھا گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے صالح کو نبوت عطا فرمائی اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے ہمارے معبود، یہ سب طاقت تم نے ہمیں دی ہے، پہاڑ ہمارے سامنے جھکتے ہیں۔ ان پر وحی نازل ہوئی کہ وہ اپنی قوم کو شرک اور جرم سے روکے اور انہیں ایک اللہ کی طرف بلائے۔ صالح نے اپنی قوم کو نرمی اور محبت سے دعوت دی۔ ہم تو صالح کو نیک سمجھتے تھے، مگر اب وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے۔ کیا وہ بھول گیا ہے کہ یہ وادی ہماری طاقت سے کھڑی ہے؟ وہ دن رات انہیں سمجھاتے کہ یہ سب نعمتیں، زمین، پہاڑ، پانی، سب اللہ کی عطا ہے، مگر قوم کے سرداروں نے انکار کیا اور صالح کا مذاق اڑایا۔ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اگر تو واقعی سچا ہے اور تیرا خدا سچا ہے تو ہمیں کوئی نشانی دکھا دے۔ کچھ نے کہا، اس سامنے والے پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھا دے، تب ہی ہم مانیں گے کہ تو سچا ہے۔ ہم بھی تو دیکھیں تیرے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، اب اپنی نشانی ظاہر فرما تاکہ یہ لوگ یقین کریں۔ پھر ایک لمحے میں اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا، چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے ایک عظیم اونٹنی ظاہر ہوئی۔ نہ وہ کسی انسان کے ہاتھ سے بنی، نہ کسی مادہ سے پیدا ہوئی، بلکہ اللہ کے کن کے حکم سے وجود میں آئی۔ یہ تو جادو ہے، یہ اس صالح کا جادو ہے۔ وہ اتنی عظیم تھی کہ پوری قوم کے مویشی اس کے برابر نہ آتے۔ قرآن میں یہ واضح آیا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی، اسے اللہ کی زمین میں کھانے دو اور اس سے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ مفسرین نے اس بارے میں تفصیل بیان کی ہے کہ یہ اونٹنی دودھ دیتی تھی اور بہت زیادہ دیتی تھی۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اس اونٹنی کا دودھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ پوری قوم اس سے پیٹ بھر کر پیتی تھی۔ جس دن وہ پانی پیتی تھی
دوسرے دن لوگ اس کے دودھ سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، یعنی ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور اگلے دن پوری قوم اس کے دودھ سے سیراب ہوتے۔ چند دنوں کے بعد جب کچھ لوگ ایمان لائے تو قوم کے سردار خوفزدہ اور حسد میں مبتلا ہو گئے۔ ان سرداروں نے سوچا اس اونٹنی کی وجہ سے صالح کی عزت اور بڑھ گئی ہے۔ تب انہوں نے سازش رچی کہ اس نشانی کو ختم کر دے تاکہ صالح اپنا اثر کھو دے۔ ایک رات قوم کے سرداروں نے اپنے لوگوں، مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کیا اور بولا، اگر ہم نے اس اونٹنی کو ختم کر دیا تو صالح کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس پر ایک امیر عورت نے کہا، اگر کوئی اس اونٹنی کو ختم کر دے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گی۔ عام روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چند نوجوانوں نے خود کو اس جرم کے لیے چن لیا اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا۔ کہا، ہم یہ کام کریں گے، آج رات وہ اونٹنی نہیں بچے گی۔ لہٰذا جب اونٹنی کنویں کی طرف روانہ ہوئی تو قاتلوں نے پیچھا کیا۔ ان میں سے ایک نے تیر چلا کر اس کے پاؤں کو زخمی کیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ پھر باقی نوجوان حملہ آور ہوئے اور بعد ازاں اسے مار ڈالا گیا۔ قاتلوں نے قوم میں اعلان کیا اور لوگ خوشی منانے لگے۔ ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا ہے، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ کچھ نے تو اونٹنی کا گوشت تقسیم کیا، مگر یہ جرم پورے قبیلے کے خلاف سمجھا گیا، کیونکہ یا تو بہت سے لوگ سازش میں شریک تھے یا اس کی منظوری دیتے رہے۔ اسی سبب سے قرآن نے مجموعی ذمہ داری کا ذکر کیا۔ جب خبر پہنچی کہ اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا گیا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام پر گہرا صدمہ طاری ہو گیا۔ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل سے ایک آہ نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم نے کیا کر دیا؟ یہ وہ نشانی تھی جو تمہارے رب کی رحمت تھی، مگر تم نے اسے مٹا دیا۔ تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر عذاب اترے گا، اور یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کیا ہے، بس 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اور انہوں نے کہا، کیا واقعی 3 دن کے بعد ہم پر کوئی عذاب آنے والا ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے گھروں کے درمیان چلتے ہوئے پکارنے لگے، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، مگر تم نے میری نصیحت کو مذاق سمجھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے میرے رب، اب فیصلہ تیرا ہے، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ پھر وہ اپنے چند ایمان لانے والوں کے ساتھ وادی چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر اگلی صبح وادی الحجر پر ایک غیر معمولی خاموشی چھا گئی۔ لوگ جب اپنے گھروں سے نکلے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر سہ گئے۔ پہلا دن ہر چہرہ زرد ہو چکا تھا، جیسے خون خشک ہو گیا ہو، جیسے کسی نے زندگی کا رنگ چھین لیا ہو۔ دوسرا دن سورج کی روشنی سرخ انگاروں جیسی تھی، زمین گرم ہو رہی تھی اور لوگوں کے چہرے اب لال ہو گئے، جیسے خون ان کے چہروں پر ابل رہا ہو۔ آسمان پر سرخی چھا گئی، ہوائیں بند ہو گئی اور ہر دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہونے لگا، مگر قوم کے سردار اب بھی ہنس رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ سالے کا جادو ہے، اگر کوئی عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ تیسرا دن جب سورج نکلا تو وادی پر سیاہ دھواں اور بھوجل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں کے چہرے اب سیاہ ہو چکے تھے، جیسے موت ان کے قریب آ کڑی ہوئی ہو۔ نہ کوئی بات کر رہا تھا، نہ کوئی ہنس رہا تھا، صرف خاموشی اور فضا میں ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر فجر سے کچھ پہلے آسمان کا رنگ بدلنے لگا، پہاڑ کانپنے لگے، زمین کے اندر سے گڑگڑاہٹ اٹھی، بادلوں سے بجلی کی روشنی چھلکی اور اچانک ایک ایسی چیخ جس نے فضا کو چیر ڈالا۔
تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ ایک ایسی آواز تھی جو آسمان سے اتری جس کے ساتھ زمین لرز اٹھی، دل پھٹ گئے اور روح جسم سے نکل گئی۔ قوم سمود اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، کوئی ہلنے والا نہ تھا، جیسے پتھر کے مجسمے بنے ہوئے ہوں۔ تو ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ تفسیر قرطبی میں بیان ہے کہ اللہ نے آسمان سے ایک چیخ نازل کی جس نے ان کے کانوں کے پردے اور دلوں کے سینے پھاڑ دیے، حتیٰ کہ وہ ایک لمحے میں مر گئے۔ زمین لرزی، پہاڑوں نے آواز دی اور وادی الحجر موت کی چیخ سے گونج اٹھی۔ تاریخی طبری کا بیان ہے کہ وہ چیخ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی جھلک سے نکلی، اتنی شدید کہ جس کے ساتھ ہوا نے ان کے دلوں کو ہلا دیا اور وہ سب زمین پر گرے۔ گویا ایک ہی آواز نے پوری قوم کی روح قبض کر لی۔ قرآن میں فرمایا گیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند مومن ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں کھڑے تھے۔ انہوں نے وادی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں نصیحت کی تھی مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ وادی سے دور چلے گئے اور یہ وادی مدائن صالح کے نام سے آج تک اللہ کے غضب کی گواہی دیتی ہے۔ سبسکرائب والسلام۔